برائے خوشنودی خاندان زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی افضل ترین عبادات میں سے محمد و آل محمد پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ سبھی مل کے پھر زحمت فرمائیے خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا، شہدائے کربلا کا، انبیاء اور رسل کا، ہم سب کی صف عزا بچھانا، اس پر حاضر ہونا، ذکر و اذکار کرنا، اس کو سننا، اپنے حضور بطور عبادت قبول و مقبول فرما۔ ہماری عبادات کو ریاکاری کی آگ سے محفوظ فرما۔ مالک کائنات ہمیں صحیح معنوں میں شیعان امیر المومنین بننے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات شفیع روز جزا صدیقہ قبرہ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا ہمیں عطا فرما۔
मालिक कायनात हुज्जत दौरान बक़ियतुल आज़म, जिनके वजूद मुक़द्दस के सदका में ये कायनात बाकी है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलामती अता फरमा और उन्हें जल्द अज जल्द इज़्ने ज़हूर अता फरमा। इस दुनिया जो फितना और फसाद की आमाजगाह बन चुकी है, अपने उस वली, अपनी उस हुज्जत, अपनी उस वकीलातुल्लाह को जल्द अज जल्द भेज ताकि ये दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बने। मालिक कायनात सिवाय गम गरीब ज़हरा शुहदाए करबला कोई गम देखना नसीब न फरमा। हमारा ख़ात्मा विलायत मोहम्मद व आली मोहम्मद पे फरमा। करीम परवरदिगार, हमने जो विलायत मासूमीन की सूरत में नेमत उज़्मा अता फरमाई है, हमें उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। मरीज़ों को सेहत कामला आजला अता फरमा। जनाब ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता एक मोमना के लिए खुसूसी तौर पर इल्तिमास दुआ को कहा गया। करीम परवरदिगार उसे शिफाए कामलाए आजला अता फरमा। हमारे उलमाए आलाम मुज्तहिदीन कराम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मराकिज़ इल्मिया, हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ, हौज़ा इल्मिया कुम्मुल मुक़द्दसा, हौज़ात इल्मिया पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर इदारा मिनहाजुल हुसैन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस मरकज़ इल्म को तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर्स व तदरीस और फ़रोग़ और तबलीग का मरकज़ करार दे। इसके मुआमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। जो हयात हैं मालिक कायनात, उनको सेहत व सलामती के साथ कार खैर सरंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो दुनिया से जा चुके हैं उनको आला इल्लियीन में मकाम बुलंद व रफ़ी अता फरमा। करीम परवरदिगार, हमारे अमाल को रियाकारी से महफूज फरमा, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा, रोज़े क़यामत चहारदाए मासूमीन की शफ़ाअत नसीब फरमा। वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, पाक अफ़वाज की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, मुसलमानों में वहदत व यगानगत को फ़रोग़ अता फरमा। करीम परवरदिगार, तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलालत का हमारे साथ वो सलूक करना जो तेरी शायान शान है। हमारे अमाल व करतूत देख के हमारे साथ वो सलूक न करना। हम हमेशा तेरी रहमत के मोहताज हैं, तो रहमान और रहीम हैं, और तेरे हुजूर हमारे पास और कुछ भी नहीं पेश करने के लिए सिवाय इसके कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का दामन थाम के वसीला बन के हाजिर हैं। मालिक, हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, हाज़रीन के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, मेरे वालिदैन मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। करीम परवरदिगार, हमें सही मानों में तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद समझने और खुद्दाम ज़ायरीन इमाम हुसैन और अज़ादारन हुसैन बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मिल के सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। अज़ीज़ान गिरामी, हर आने वाला दिन हमें करबला के उन इंतहाई दुखी लम्हात के करीब कर रहा है कि जिसमें ख़ानदान बतूल और ख़ानदान ज़हरा खाक व खून में ग़िल्तां अपनी अजीम कुर्बानियों के साथ इस्लाम की बक़ा, इलाए कलमतुल हक़ की खातिर पैगाम हिदायत और पैगाम शुजाअत व शहादत देता हुआ नज़र आता है। हमें सिर्फ ये आंसू नहीं बहाने, ये आंसू बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं, इनको मामूली ना समझा करो। इसकी कदर व कीमत जानना चाहते हो तो उस रिवायत को सुना करो कि जो रिवायत हमें ये बतलाती है कि एक आलिम बुजुर्गवार ने 29 ज़िलहज्जा की रात को एक अजीब सा ख्वाब देखा कि गरीब ज़हरा सर से लेकर पांव तक ज़ख्मों से चूर चूर हैं, जगह जगह से खून बह रहा है, कोई जोड़ सलामत नहीं है। ख्वाब देखे रोता हुआ उठ बैठा, सारी रात रोता रहा, सारा दिन रोता रहा कि मैंने कोई अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। चांद रात आ गई, मजलिस से अज़ा हुई, मजलिस में बैठा, गरीब करबला का गम किया, आंसू बहाए, जी भर के रोया।
رات خواب میں پھر منظر دیکھا، وہی حسین ابن زہرا ہے جس کے سارے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، جس کے بدن پہ کوئی بھی زخم کا نشان نہیں ہے، جس کے سارے جوڑ سلامت ہیں، بے ساختہ پوچھتا ہے کہ اے بطول کے بیٹے، کل رات میں نے تجھے اس حالت میں دیکھا تھا، آج یہ حالت کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں ہاں میرا عزادار، کل رات میرا بدن زخمی تھا، آج جب محرم کا چاند طلوع ہوا، عزا خانوں میں میرے عزاداروں نے صف عزا بچھائی، زمین پہ بیٹھ کے مجھ غریب پہ آنسو بہائے، میری غریب مظلومہ شکستہ پہلو ماں ایک ایک عزا خانے میں گئی، میرے عزاداروں کے آنسوؤں کو موتیوں کی طرح شیشیوں میں بند کر کے لائی، ان آنسوؤں کا مرہم میرے زخموں پہ کیا۔ یہ جو آج میرا زخم ٹھیک دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے عزاداروں کے ان آنسوؤں کے مرہم کی وجہ سے ہے جو میرے غم میں بہایا کیا۔ یہ سن کے پھر کہتا ہے بے ساختہ میں پوچھتا ہوں مولا آپ کے بدن پہ مجھے اب کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، کیا اب بھی کوئی زخم باقی ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں، دو زخم ایسے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوں گے، لیکن وہ میرے بدن پہ نہیں میرے دل پر ہیں۔ ایک میرے عباس کا زخم ہے، ایک میرے علی اکبر کا زخم ہے۔ یقیناً عزیزان گرامی، یہ آنسو بہایا کرو، غریب زہرا کی خدمت میں آنسو بہانا عین عبادت ہے۔ غریب بن کے، مسکین بن کے، مٹ کے آیا کرو۔ آج بھی میں ابھی بچوں سے عرض کر رہا تھا، جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، دیہاتوں میں عزا خانوں میں آپ کو یہ دریاں، یہ قالین، یہ چیزیں نہیں ملیں گی جی۔ آج بھی مٹی بچھائی جاتی ہے، اس مٹی پہ عزادار اپنے سارے لباس اتار کے قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہن کے اسی کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مجلس حسین ہو اور ہم کارپٹ پہ بیٹھیں، قالین پہ بیٹھیں، نہیں۔ خاک و خون میں غلطاں حسین کا لاشا، اس پہ رونے والوں، کہ ہم قالینوں پہ بیٹھ کے روئیں، نہیں، ہم اس مٹی پہ بیٹھ کے روئیں گے۔ اور یہ مٹی وہ مٹی معمولی مٹی نہیں ہوتی جو فرشتے اپنے ساتھ لے جا کر جنت میں دوسرے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جس پر غریب زہرا کے عزاداروں نے بیٹھ کے غم منایا تھا، اور اس میں یہ جو خوشبو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنت میں بھی نہیں ملتی، یہ اس عزاداری کے نتیجے میں ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی میں یہ موقع ملا ہے، ایک خود عزادار بننا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم عزادار کہلاتے تو ہیں لیکن عزادار ہیں نہیں۔ خدا کرے اللہ ہمارا یہ کہنا ہی قبول کر لے، وگرنہ جو عزادار اگر کوئی ہے تو وہ مولا سجاد عزادار تھے یا امام زمان عزادار ہے۔ امام سجاد نے جب سے واقعہ کربلا کے بعد اپنے بابا کی عزاداری شروع کی تھی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ان کے آنسو رکے ہو۔ یہ ضرور کہا کہ 40 سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے۔ اور آج اگر کوئی حقیقی عزادار ہے حسین غریب کا تو اس کا 12واں بیٹا، 11واں بیٹا امام نواں بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہے۔ زیارت ناہیہ میں جو فرماتی ہے کہ بابا تجھ پہ یہ پانی کے آنسو بہا کے تیری عزاداری کا حق ادا نہیں ہوتا، میں تجھ پہ خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ اور کہا کہ یہ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ کہا جب بھی مجھے اپنی دادیوں کے ننگے سر بازاروں اور درباروں میں پتھر کھانا اور آگ برداشت کرنا سامنے آتا ہے نا، تو مہدی آل محمد کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے۔ عزاداروں، غریب بن کے بیٹھا کرو، عزاداروں کو عزت دیجیے، آنے والے کو لباس بھی مت دیکھنا، اس کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کرنا۔ خدا جانے وہ کتنا حضور زہرا میں مقرب ہے۔ سعادت محسوس کرنا کہ عزاداروں کے جوتے سیدھے کرو،
عزادارے کے جوتوں میں بیٹھنا اپنے لیے فخر محسوس کیا کرو. سید الساجدین سے بڑھ کر تو کوئی نفیس مزاج نہیں ہے نا جی. جب واقعہ کربلا کے بعد ایک مومن نے منت کی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے بیٹے کی شادی میں آئے, تو فرمایا جب سے کربلا میں ہم نے قاسم کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے نا, ہم نے شادیوں میں آنا چھوڑ دیا ہے. مولا کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کہا ہمارے بابا کی صفحے عذاب بچھاؤ, پھر میں بھی آؤں گا, میری پھوپھیاں بھی آئیں گی. مولا حاضر. اور جب امام تشریف لائے, مسند پہ بٹھایا, تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا تو مسند خالی تھی. ادھر ادھر جب نظر پڑی تو پتا چلا کہ جہاں عزاداروں کے جوتے ہیں وہاں امام سجاد کھڑے اپنے بابا کے عزاداروں کا استقبال کر کے خوش آمدید کریں. صاحب خانہ کہتے ہیں مولا آپ یہاں کہاں؟ یہ میرے بابا کے عزادار ہیں, ادھر ان کا استقبال میں کر رہا ہوں, ادھر عورتوں میں میری پھوپھی زینب اپنے بھائی کے عزاداروں کا استقبال کر رہی ہے. عزیزان گرامی, یہ رونے کے دن ہیں. وہ روایت آپ نے سنی تھی کہ مدینہ والوں نے کبھی چاند محرم کا نہیں دیکھا تھا. جب امام صادق کے گھر سے چیخو پکار اور رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں تو سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. عزیزان گرامی, یہ مجلس حسین ہے جس میں فرشتے آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. کل بھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک عالم بزرگوار انہی ایام محرم میں کثرت سے مجالس پڑھ کے تھکے ماندے گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بیچارہ دیوانہ نشے میں مدہوش, کوئی ہوش و حواس نہیں ہے. دیکھا ہے واقعہ امام میں ایک عالم ہے, آگے بڑھ کے اس کی ابا پکڑ لی, کہا کہ اے عالم بزرگوار مجھے امام حسین کی مجلس تو سنا دو. وہ کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا, یہ دیوانہ ہوش و حواس اس کی برقرار نہیں ہے, میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے بہانہ بنایا. میرے بھائی مجلس کے لیے تو مجمع چاہیے, مجمع تو ہے نہیں, میں مجلس کیسے سناؤں؟ اس نے کہا تم مولوی صاحبانی تو بتاتے ہو جہاں مظلوم کربلا کی صفحے عذاب بچھ جاتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے اس مجلس میں شریک ہو, تم حسین کی مجلس شروع کرو, میں بھی سنوں گا, فرشتے آ جائیں گے, فرشتے بھی سنیں گے. کہا یہ سن کے میں لاجواب ہو گیا کہ یقیناً فرشتے آتے ہیں. میں نے ایک اور بہانہ بنایا, تو جو ہے نا سب حضرات کی, میں نے ایک اور بہانہ بنایا کہ مجلس پڑھنے کے لیے ممبر چاہیے. ممبر تو ہے نہیں کہ جہاں بیٹھ کے میں تمہیں مجلس سناؤں. فوراً کہتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی بات ہے, آؤ میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں, میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ, میں ممبر بن جاتا ہوں, میرے اوپر بیٹھ کر تم غریب زہرا کی مجلس پڑھ دو. کہتا میں حیران و پریشان ہو گیا, اللہ جواب ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کے کندھوں پہ بیٹھ گیا, میں نے خلوص سے جی بھر کے مظلوم کربلا کا مصائب پڑھا, وہ بھی رویا, میں بھی روئے, گریہ کر کر کے جب ہم تھک گئے نا تو دعا کر کے میں گھر جانے لگا. اس نے مجھے مجبور کیا کہ یہ تھوڑا سا نظر و نیاز بھی لیجئے. میں نے کہا تیرے بھی مولا تھے, میرے بھی مولا تھے. کہا نہیں, یہ کہہ کے وہ اپنے گھر میں اپنے گھر. کہا کہ جب صبح ہوئی نا, ادھر سورج طلوع ہوا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی. کیا دیکھتا ہوں وہی رات والا عزادار کھڑا ہے, مجھے دیکھتے ہی پاؤں میں گر کے میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے رات مجلس حسین سنا کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے, میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور کہا کہ اس مجلس کی وجہ سے جتنا بڑا انعام مجھے ملا ہے شاید تمہیں بھی نہ ملا ہو. کہا کہ میں نے یہاں شکریہ وصول نہیں کرنا, تیرے بھی امام میرے بھی امام, لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں انعام ملا کیا؟ کہ رات کا وقت ہے, انہیں روتی آنکھوں کے ساتھ جا کے سو گیا. نیند میں میدان محشر دیکھتا ہوں, حساب و کتاب شروع ہوئے, حکم ہوا کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے. میرا حساب و کتاب لیا گیا, حکم الہی ہوا کہ سختی سے حساب لینا ہے, کوئی رعایت نہیں برتنی. حساب ہوا, میرے پلے کچھ بھی نہیں تھا. حکم سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. کہ بس فرشتوں نے مجھے پکڑا اور گھسیٹ کے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں.
اور میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ بچاؤ بچاؤ، مجھے جہنم سے بچاؤ، مجھے جہنم سے بچاؤ۔ کہ جب وہ جہنم کے قریب لے کے پہنچے نا تو اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، او فرشتو خبردار میرے ممبر کو جہنم کی آگ میں مت جلاؤ، میرے ممبر کو جہنم کی آگ میں مت جلاؤ۔ کہ فرشتے مجھے پیچھے لے کے چلے گئے، جہنم سے بہت دور چلا گیا۔ میں نے پوچھا، اے میرے محسن، اے مجھ پر احسان کرنے والے، آخر تو ہے کون جس نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے؟ تو جواب ملا، میں تیرا وہی مظلوم امام حسین ہوں جس کی مجلس سننے کے لیے کل رات تو ممبر بنا تھا۔ عرض کیا اگر تو عزیزان گرامی جس ممبر پہ ذکر حسین ہو جائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، تو وہ آنکھیں جن سے غریب زہرا کے غم میں آنسو بہ جائیں، وہ سینہ جس پہ حسین کے غم میں ماتم کیا جائے، وہ ننگے پاؤں جو غریب زہرا کی عزاداری میں چلتے ہوئے نظر آئے، وہ ہاتھ جو غریب زہرا کی نیاز و نیاز کو بانٹتے ہوئے دکھائی دے، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ موقع ہے۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے ہمیں مظلوم کربلا کی عزاداری منانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ دوسرا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت عطا فرمائی ہے، ان کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں عزادار اور بانی مجلس بننے کی توفیق عطا کرے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ نہیں، ذرا مل کے بلند آواز سے جاگ کے صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ چیزیں بھی اس لیے عرض کرنا ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اصل مقصد مفہوم کیا ہے۔ دیکھو نا، کربلا میں آپ کو دو قسم کے اصحاب ملیں گے۔ اصحاب حسین میں بھی ایک حبیب ابن مظاہر ہے جس کو خط لکھ کے بلایا تھا، اور شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب مجھے چھوڑ کے چلے جا۔ جی، کردار ڈھونڈو کربلا سے، کردار۔ 4 محرم کوفہ کے گلی کوچوں میں نیزے، تلواریں، زہریلے خنجر مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ جاؤ کربلا جاؤ حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ابن زیاد نے یہ سوچا کہ جب تک حسین کے قتل کو شرعی حیثیت نہیں دی جائے گی کہ حسین کو قتل کرنا واجب ہے، اسلام کی وہ باغی ہیں، تب تک کوئی نہیں جائے گا۔ کیا کیا؟ کوفہ کا سب سے بڑا قاضی شریح، جو خلیفہ دوم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، مولا علی کے زمانے میں بھی رہا، کہا کہ وہ کسی طرح اگر قابو میں آ جائے، فتویٰ دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ قاضی شریح کو پیغام بھیجا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کس وقت قتل کر دیا جاؤں، پورے کوفہ میں تو اس سے بڑا کوئی مجھے امین نظر نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ زر و جواہرات تیرے گھر میں بطور امانت رکھ دوں۔ رکھ دو، کوئی بات نہیں۔ ادھر کھچروں پہ بوریاں بھر بھر کے اشرفیاں اس کے گھر میں ڈھیر کی جا رہی ہیں۔ رات کے وقت ابن زیاد ان اشرفیوں کو دیکھنے کے لیے آیا، سامنے بیٹھا ہے قاضی شریح، اس نے اشرفیوں سے کھیلنا شروع کر دیا، اٹھا کے پھینکتا ہے، ادھر ابن زیاد جو ہے وہ قاضی شریح کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے اس چمک کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں کیا مال دنیا کا لالچ آیا ہے کہ نہیں۔ جب عین لالچ دیکھا نا تو کہا کہ قاضی یہ سب کچھ تیرا ہو سکتا ہے اگر ایک کام کر دو۔ کہا کیا؟ کہ لکھ کے فتویٰ دے دو کہ حسین کا قتل واجب ہے، لکھ دو حسین باغی ہے۔ آخرت بیچ ڈالی، کاغذ قلم لیا، لکھ کے دے دیا کہ حسین نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، وہ باغی ہے، اس کا قتل واجب ہے، اے کوفہ والو جاؤ جا کے حسین کو قتل کر ڈالو۔ کہا نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، کل مسجد کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو اپنے فتوے کا
کہا کوئی بات نہیں، ممبر پہ آ گیا، اعلان کر دیا، او کوفہ والو، حسین کا قتل واجب ہے، اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ باغی ہے۔ اعلان کیا، کوفہ کے کوفی جو ہیں وہ تلواریں لے کر کربلا کی طرف تیز رفتار سواریوں پہ حسین کو قتل کرنا عبادت سمجھ کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو تھا۔ اور ادھر جب قاضی نے وہ اجرت مانگی تو کہا جاؤ جاؤ، میں نے اپنا کام لے رہا تھا لے لیا، خاسرت دنیا والآخرہ۔ یاد رکھو آج بھی آپ کے محراب و منبر میں کئی قاضی شرح کے کردار نظر آئیں گے جو درہم و دینار، ریال و ڈالر اور پاؤنڈ و یورو لے کر مسلمانوں پر کفر کے فتوے جاری کر کے مسلمانوں کے قتل کو اپنے نزدیک شریعت کا حصہ سمجھ کے اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچ لیجئے وہ قاضی شرح کا کردار آج بھی موجود ہے، ہمیں اس پہ نظر رکھنا ہوگی، ان کو دیکھنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جو کبھی بھی کسی کلمہ گو کو کافر کہے گا وہ قاضی شرح کا کردار ہے جو بول رہا ہے۔ اور کربلا ہمیں جھنجھوڑ کے متوجہ کر رہا ہے کہ قاضی شرح جیسے بدبخت لوگوں کے کردار پہ نظر رکھا کرو۔ اور یاد رکھیے بس تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ ہمیں دشمن کو بھی پہچاننا ہے، اور سب سے بڑا دشمن منافق ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جن ولیوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے لیے جو معیار ولایت قرار دیا ہے وہ کوئی ننگا دھڑنگا ولی نہیں، یہ نہیں ہے کہ جو نشے میں مدہوش بیٹھا ہو، جس نے کئی مہینے غسل اور پانی نام کی چیز تک نہ دیکھی ہو، جو اس کا ظاہر و باطن نہیں، وہ ولی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ نے ولایت کا کردار سامنے رکھ دیا کہ سنو بس تمہارا کوئی ولی ہے تو اللہ ورسولہ، تمہارا ولی رسول ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ کوئی چھوٹا کردار نہیں ہے ولایت کے لیے۔ ہر بندے کو ولی نہ مانو، ولی وہی ہے جس کو اللہ نے چنا۔ اور اللہ کے چناؤ کے بارے میں ابھی آپ سن رہے تھے کہ کن کن پاکیزہ مراحل سے ان اولیاء کو اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ کل بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا زیارت وارثہ کا، اس کو غور سے پڑھا کرو، سوچا کرو، سمجھا کرو، اس لیے حدیث قصہ کے ایک ایک کلمہ پہ توجہ دیا کرو۔ زیارت وارث میں کیا یہ پڑھتے نہیں ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من متلہمات ثیابہا، کہ اے میرے جد بزرگوار حسین غریب، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاک و پاکیزہ اسلاب میں اور طیب و طاہر ارحام میں نور تھے، ایسے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ کہ جنہیں زمانہ جہلیت کی نجاست بھی نجس نہ کر سکی۔ تو عزیزان گرامی اولیاء خدا کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی ماؤں کا کردار کیا تھا، ان کے باپ کا کردار کیا تھا۔ ان کے لیے ہمیں یہ شرط بتا دی گئی کہ ولی خدا وہ ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر اس تک جس کے آبا کا سلسلہ بھی پاک ہو، امہات کا سلسلہ بھی پاک ہو۔ تو جو ہے جانے گرامی ایسے تو سلامتی درازیے علماء حق کا آواز بلند کر صلوات۔ یاد رکھیے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ کوئی دشمن اس بات کی بدترین دشمن بھی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی نے ابو طالب کو، عبد المطلب کو، ہاشم کو، اس پورے خاندان کو کسی بت کے سامنے جھکتا ہوا دیکھا، اور ان کا مقام و رتبہ ہر دور میں بہت بلند و بالا رہا۔
ولی اللہ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں زلزلہ آتا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا. ابو جہل و ابو لہب اور سارے ابو جو ہیں بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، زلزلہ نہیں رک رہا. کسی نے کہا کہ ابو طالب نظر نہیں آ رہے؟ کہا بھلا ابو طالب کا ان بتوں کے سامنے کیا کام؟ کہا کہ مکہ والوں اگر چاہتے ہو کہ آج کا یہ زلزلہ رکے تو جاؤ ابو طالب کو بلا کے لاؤ، وہ آ کے دعا کرے تو زلزلہ رکے گا، وگرنہ نہیں. دوڑتے ہوئے ابو طالب کے گھر میں گئے، دستک دی. ابو طالب بڑے مطمئن. پریشان کیوں ہو؟ ابو طالب آپ کو پتا نہیں زلزلہ آ رہا ہے؟ کہا باہر ہوگا، میرے گھر میں تو نہیں. میرے گھر میں تو سکون ہے. کہ پورا مکہ ہل رہا ہے، ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے گوڑے گٹے رگڑ چکے ہیں، آؤ تم آ کے ہم پر احسان کرو. آگے تشریف لے آئے، خانہ کعبہ کے ساتھ سب سے اونچا پہاڑ کوہ ابو قبیس پہ چلے گئے اور کہا کہ مکہ والو ایک شرط پہ دعا کرتا ہوں، جو الفاظ میں کہوں گا تم نے وہی الفاظ کہنے ہیں، وہ الفاظ کہہ کے تم نے دعا مانگنی ہے. میں ابو طالب ضمانت دیتا ہوں کہ زلزلہ رک جائے گا. اے محبت محمد و آل محمد سے سرشار مومنین، کیا آپ کو بتاؤں کہ ابو طالب نے ہاتھ اٹھا کے کیا الفاظ کہے تھے؟ آپ بھی کہا کرے، آپ بھی انہیں کو وسیلہ بنایا کرے. ابو طالب نے ہاتھ اٹھائے، کعبہ کی طرف منہ کر کے کہا اے رب کعبہ بحق محمدیت المحمد وبحق علویت العلی وبحق فاطمیت الفاطمہ، اے میرے اللہ تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ، علی کی علویت کا واسطہ، فاطمہ کی فاطمیت کا واسطہ اس زلزلے کو روک دے. کہا کہ یہ کہنا تھا، زلزلہ رک گیا. ہم نے یہ الفاظ یاد کر لیے. جب کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ابو طالب کے انہی کلمات کو دہرا کے دعا کرتے، ہماری مشکلیں حل ہو جایا کرتی. جی ہے مقام. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی دنیا میں شاید تشریف بھی نہیں لائے، تو یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تو لہذا یاد رکھیے ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا پورا سلسلہ نسب طیب و طاہر ہو، جس کے آباء و اجداد میں، جس کے امہات و اجدادات میں کوئی شرک اور رجس نام کی کوئی چیز کبھی قریب نہ گئی ہو. پہلی شرط یہ ہے. پھر اللہ کے وہ چنے ہوئے ہوں. وقت کم ہے، بالاختصار عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ان کو چنا ہو، اللہ نے انتخاب کیا ہو. اسی آیت مجیدہ کے شان نزول میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری فرمایا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. میرے اللہ تو وزیر بنا میرے اہل بیت میں سے، بنا میرے بھائی ہارون کو اشدد بہی آزری، اس کے ذریعے میری پشت پناہی فرما، میرا وزیر بنا دے. تو اللہ کا نبی بھی بتا رہا ہے کہ بنانا تیرا کام ہے، میں درخواست کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے بھی یہی دعا کی، واجعل لی وزیرا من اہلی. میرا اللہ تو میرا وزیر، میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ بنا. لیکن تو بنا کس کو؟ درخواست یہ ہے کہ بنا میرے بھائی علی ابن ابی طالب. دوسری شرط یہ ہے کہ جو اللہ کی ولایت کا وارث ہو. وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے. توجہ ہے سمجھ رات کی بات؟ سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ شرائط عرض کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکو کہ جن کو ہم مانتے وہ کس عظمت کے مالک ہیں، اور تم بھی اسی دروازے پہ آ جاؤ کہ جن سے بڑھ کر کائنات پہ کوئی نہیں ہے. تو بنا. میں ہمیشہ یہ عرض کیا کر حدیث قصہ پڑھا کرو. حدیث قصہ میں جب علی ابن ابی طالب تشریف لاتے ہیں چادر قصہ میں، تو کیا فرماتے ہیں؟
انت وسیعی و انت وزیری و انت خلیفتی، یہ سارے لفظ بتا دیے، تو میرا وزیر بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، میرا خلیفہ میں صاحبہ لوائی روز قیامت اور دنیا میں میرا پرچم اٹھانے والا بھی تو ہے۔ سارے صفات بتا کے دنیا کو یہ بتا دیا اور کہا کہ یہ حدیث کتاب پڑھ کے اپنی محافل کو منور کیا کرو اور یہ جانا کرو اگر علی کا کوئی ولی و وسیع ہے تو علی ابن ابی طالب۔ اور پھر صرف علی نہیں، میں نے پرسوں غزی سے غدیر کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھی تھی، وَأَوْلَادُهُ الطَّيِّبِينَ، وہاں بھی شرط لگا دی گئی کہ علی کی طیب و طاہر اولاد، معصوم اولاد، وہ تمہاری مولا ہے۔ مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے اس وقت کہ علی کا ہر بیٹا معصوم ہے، نہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ سوچنا بھی گناہ ہے، یہ تصور میں لانا بھی گناہ ہے کہ ہم صدیقہ کبرائے ثانیہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، جوان بنی ہاشم، یا ان شخصیات کے بارے میں ذہن میں یہ گمان بھی لائیں کہ نعوذ باللہ وہ کسی فعل حرام کے مرتکب، حرام تو حرام، مکروہ تو مکروہ، وہ کسی ترک اولا کے مرتکب بھی نہیں ہوئے، لیکن جو نص الہی اور فرمان نبی کے مطابق معصوم ہے وہ صرف 14 ہے، صرف وہ 14 ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں المطیع للہ وللرسول۔ ابو الفضل عباس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جو اللہ کا مطیع، اللہ کے رسول کا بڑا اطاعت گزار، جسے امام معصوم مطیع ہے اس سے بڑا کون اطاعت گزار ہو سکتا ہے؟ تو لذا گرامی یہ 14 مطیب و طاہر و معصوم ہے، لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، خدا نے جواب دیا کہ اس کو کوئی گناہگار جو ہے وہ نہیں لے سکے گا، اس منصب امامت کا اگر کوئی وارث ہوگا تو صرف معصوم ہوگا۔ ہمارے نزدیک خلیفۃ الرسول ہونے کے لیے، ولی اللہ ہونے کے لیے عصمت شرط ہے۔ کیا ہے؟ ذرا جاگ کے دوبارہ بولیے، میں پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا جاگ کے بولیے، معصوم ہونا، کیونکہ ہمارے کچھ مہربان ہم پہ توہین کا پرچہ درج کرا دیتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے جو اس وقت ضابطہ اخلاق مرتب ہوا ہے اس میں یہ قانونی طور پر حیثیت دے دی گئی، جو ہی ابھی وہ پارلیمنٹ پہ پاس ہوگا، کہ اگر کوئی شیعہ اپنے ائمہ کو معصوم کہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو قبول ہو تب بھی وہ معصوم ہے، قبول نہ ہو اس کو اختیار ہے، اس لیے کہ عصمت ان کے ہاں شرط ہے، ہمارے ہاں شرط نہیں۔ انشاءاللہ اس کو قانونی حیثیت دلا دی گئی۔ قرآن کریم کے حوالے سے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، کہ زمانے کے حالات پہ نظر رکھنے والا کبھی حادثوں کا شکار نہیں ہوتا۔ توہین قرآن کے مسئلے آپ نے کئی واقعات سنے پڑھے کہ فلاں نے قرآن جلا دیا، لوگوں نے اس کی تکہ بوٹی کر دی، فلاں نے قرآن جلا دیا، تکہ بوٹی کر دی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کے طور پر جہاں کے تاجروں نے یہ لکھ بھیجا، قرآن چھاپتے ہیں، چھپ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیا کریں، ٹن ہٹن کاغذ پڑا ہے۔ تو میں نے کیونکہ سلسلہ اجتہاد شیعہ آل محمد کے ہاں موجود ہے، یہ ولایت کا سلسلہ جو ولایت تشریعہ اور اسے آگے جا کے علماء و فقہاء کی طرف پہنچتا ہے، اس کی روشنی میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے۔ اس میں اجتہاد کرتے ہوئے یہ قانون بنوایا کہ اس کاغذ کو ریسائیکل کر کے دوبارہ کاغذ بنا لو، حکم شرعی ختم ہو جائے گا۔ اسی منہاج الحسین میں، اسی دفتر میں بیٹھ کے ہم نے یہ قانون پاس کیا جس میں اہل سنت علماء دیوبند جامعہ اشرفیہ کے، جامعہ نعیمیہ کے، باقی مدارس کے فقہاء اور علماء اور مفتی صاحبان یہ ساتھ آپ کے دفتر میں بیٹھ کے ہم نے یہ قانون بنایا کہ آج کے بعد پاکستان میں قرآن کو جلانا توہین قرآن ہے۔ جو قرآن کو جلائے گا 3 سال جیل ہوگی، جرمانہ الگ سے ہوگا۔ سب جب قانون پاس کر کے دستخط کر چکے تو میں نے ایک مزاحن جملہ کہا
کہ کل نو کے نیزہ پہ حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن پڑھ کے قرآن کو بچایا تھا، اور آج منہاج الحسین یہ قانون بنا کے کہ قرآن سوزی حرام ہے، جو قرآن کو جلائے گا اس کو سزا ہوگی، یہ قرآن کی حفاظت کی سعادت منہاج الحسین کو حاصل ہو رہی ہے۔ ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ اور ابھی یہ جو ضابطہ اخلاق ہے، کل بھی پرسوں بھی وزیر اعلیٰ اور ان لوگوں سے میری بات ہوئی کہ اس کو قانونی حیثیت دی جائے، اس میں یہ واضح لکھ دیا گیا کہ شیعہ جب ائمہ معصومین کہتے ہیں تو کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہم معصوم مانتے ہیں، غیر معصوم کو ولی اللہ، خلیفۃ اللہ، بقیت اللہ بولو نا سارے، نہیں مانتے جی۔ اس لیے کہ اگر ان کو گناہ گار مان لیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کا ایک گناہ ثابت ہو جائے تو پھر دوسرے کے بارے میں اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ نمائندہ خدا نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہا جائے کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ علی نے یہ بات تو جھوٹ بولی تھی، اور کہیں کہ ہاں نہیں یہ تو میں نے جھوٹ بولی تھی، تو ساری باتیں گئی نا، پتہ نہیں اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو گویا کہ اعتبار کی ساری عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں سلسلہ امامت کی بنیاد جو ہے وہ عصمت پر ہے۔ امام معصوم ہوگا عزیزان گرامی، اور رسول نے ان معصومین کو اپنا لعاب دہن چسا چسا کے پالا تھا۔ علی وہ معصوم، وہ ولی جس کو لعاب دہن سب سے پہلے عطا کیا، صدیقہ کبریٰ زہرا وہ جو آغوش رسالت میں پروان چڑھی جی، حسن اور حسین وہ جو لعاب دہن رسالت چوس چوس کے پروان چڑھے۔ تو ولی اللہ ہونے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی شرطیں نہیں، بڑی عظیم شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں معصوم کو، ولی کو تلاش کیا کرو، اسی ہی علی کی ولایت کا ہم اعلان کرتے، اسی کی ولایت کا۔ اور یاد رکھیے کل میں نے جو حدیثیں پڑھی تھی، حدیثیں تھی، کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ میں نے ایک زیر زبر بھی اپنی طرف سے کہی ہوگی۔ یہ رسول اللہ کا فرمان تھا کہ علی کا دشمن حرام زادہ ہوگا، علی کا دشمن زنا زادہ ہوگا، علی کا دشمن جو وہ حیض کی پیداوار ہوگا، علی کا دشمن منافق ہوگا، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ اور اصحاب کا یہ عمل کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم علی کے بغض سے اصحاب کو پہچانتے تھے، منافقین کو پہچانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کسی بھی منافق کو جاننا چاہتے علی کا نام لے دیتے، خوش ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ یہ مومن ہے، اگر دل بھن جاتا پتہ چل جاتا یہ منافق۔ اور یہ آج بھی موجود ہے، ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، آج بھی علی کا نام سن کے جل بھلنے والے موجود ہیں۔ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، رسول اللہ نے کہ معیار قیامت تک کے لیے قائم کر۔ ہاں یاد رکھیے عزیزان گرامی، میری ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، کل میں نے اسلامی یونیورسٹی کا حوالہ دیا تھا، سوال یہ تھا کہ تبرہ کرتے، تو میں نے کہا تھا اگر کوئی شیعہ تم سے یہ کہ تم تبرہ نہیں کرتے تو جھوٹ بولتا ہے۔ امام رسول اللہ کا فرمان ہے، امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا يقبل اللہ اعمال عبد یوم القیامت الا بودنا وبمعرفتنا والبراءۃ من اعدائنا، کہ روز قیامت اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کے عمل کو قبول نہیں کرے گا مگر پہلی شرط یہ کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہو، ہماری معرفت ہو۔ خالی محبت و معرفت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک فرمایا بل براءۃ من اعدائنا، جب تک ہمارے دشمنوں سے نفرت، بیزاری اور تبرہ نہیں کرے گا، اس وقت دعویٰ کرے کہ میں مولائی ہوں، مولائی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، لیکن یہ یاد رکھیے، خبردار خبردار خبردار، تبرہ کے معنی گالی گلوچ نہیں ہے، کسی کی توہین نہیں ہے، کردار۔ اور مکہ مکرمہ میں میرا ایک مکالمہ ہو گیا
تو اس شخص نے کہا جی میں نے بڑے فخر سے اپنے بیٹوں کا نام یزید اور ابن زیاد رکھا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ نام برے نہیں ہوتے، بس اوقات کردار اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ان کردار کی وجہ سے نام گالی بن جاتے ہیں، وگرنہ ہور کے باپ کا نام یزید نہیں ہے. جی ہمارا سب سے معتبر راوی معاویہ ہے، لیکن بس اوقات لوگوں کے کردار اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ یزید آج گالی بن کے رہ گیا ہے. ہمیں کرداروں کو پہچاننا ہے. اور پھر یاد رکھیے جن کو ولی ہم نے مانا ہے، ان کے ایک ایک کے نام کو، ایڈریس کو، پتہ کو، اوصاف کو رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے بیان کر کے ہم تک پہنچایا. میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی بات کی تھی. شیخ طوسی علیہ رحمہ کی امالی اٹھا کے دیکھیں، اس میں مفصل یہ حدیث موجود ہے. جب جابر نے سوال کر دیا رسول ومن خلفاؤک من بعدک، تمہارے بعد تمہارے کون کون سے خلفاء ہیں؟ فرمایا علی ہے، ثم الحسن، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی زین العابدین ہے، ثم الباقر، پھر باقر ہے. جابر کہتے باقر کے نام لے کے چپ ہو گیا اور فرمایا جابر تمہیں باقر کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، جب باقر کی خدمت میں پہنچو تو میرے سلام پیش کر دینا. تو کتنی عظمت کا مالک ہے جابر کے جو رسول اللہ کے سلاموں کی امانت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا رہا ہو. ایک ایک کا نام لے کے بتا دیا امام مہدی علیہ السلام تک. تو لہذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ نام آپ نے ہم تک پہنچائے، ان کو معین کر دیا. اس میں نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے. کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی یہ نواب اربعہ کے نام لکھے یہ آپ کے سامنے. کیا مجبوری تھی کہ امام کو اپنے نائب بنانا پڑے تھے؟ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. یاد رکھیے کبھی بھی ولایت محمد و آل محمد پہ سودا نہ کرنا، کبھی عزاداری مظلوم کربلا کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان تفریق اور نفرت کو پیدا نہ کرنا. وطن عزیز کا استحکام ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پاک افواج اس وطن کی ہی محافظ نہیں، پورے عالم اسلام کو اس پہ ناز ہے اور توقعات ہیں. ہمیں اور کچھ نہیں تو الدعاء سلاح الانبیاء. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا انبیاء کا ہتھیار ہے. تو اپنے مظلوم کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، یمنیوں کے لیے، شامیوں کے لیے، افغانیوں کے لیے دعا کا ہتھیار تو استعمال کرنا چاہیے نا، کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے حق میں اگر کوئی اور ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کا دفاع تو کر سکے نا. یہ پیغام کربلا بھی ہے، یہ پیغام حسینیت بھی ہے. عزیزان گرامی، ولایت مطلقہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. جو ولایت ذاتیہ ہے اس کی، جو اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی. اور رسول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے رسول، جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے سوائے نبوت اور رسالت کے وہ سب کچھ اپنے اہل بیت کو دے دو. تو صادق علی محمد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے سب کچھ وہ ہمیں عطا کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہر امام اپنے زمانے کا سب سے افضل و برتر. لیکن یاد رکھیے ولایت علی کے امتحان بہت بڑے بڑے امتحان ہیں. اسی منہاج الحسین میں میرے بہت سے مہربان، کیونکہ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور حالات کو بھی دیکھتے ہیں، صوبہ سرحد ہمارا جو آج کل پختونخوا صوبہ کہلاتا ہے، وہاں کے گورنر، وہاں کے وزیر اعلیٰ، وزیر مذہبی امور، یہاں کے وزیر مذہبی امور، کئی ایک وزیر، پورا وفد میرے پاس یہاں آ گیا کہ بلا ہم آئے ہیں ایک درخواست لے کے، جو کہو گے کریں گے، صرف ایک بات مان لو. بھی کیا بات ہے؟ یہ فتویٰ دے دو کہ اذان میں کلمے میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا جائے گا، خلیفتہ بلا فصل نہیں کہا جائے گا، پورے ملک میں امن ہو جائے گا. اب یہ اتھارٹیز دیکھ لیجئے کیا چیز تھی جو انہیں یہاں لے کر آئی تھی. میں نے کہا چائے پیئے، وہ موٹر وے ہے جو جا رہا ہے پشاور کی طرف، جائیں. اگر میں علی کی ولایت کو چھوڑ دوں میرے پلے رہتا کیا ہے؟
اگر علی کو دین سے نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں زکوٰۃ کے نظام پہ بات ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا گیا لیکن فقیروں کی بھرمار ہو گئی۔ رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کا نظام زکوٰۃ موجود تھا، فقیر ملتا نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس وقت تک اس نظام زکوٰۃ میں علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت اور نظام کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نہ دین مکمل ہوگا، نہ نظام مکمل ہوگا، نہ بھکاری ختم ہوں گے، نہ بھوک ختم ہوگی۔ اگر بھوک ختم کرنا چاہتے ہو، فقیری ختم کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو اس نظام کو سامنے لائیے جس کو آج کی ماڈرن دنیا، اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر آج علی کا یہ نظام نافذ ہو جائے پوری دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی۔ ہمیں اس نظام کو، اس ولایت کو عملی زندگی کی طرف لے کے جانا ہے۔ میری باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سروں سے گزر رہی ہوں، پسند نہ آ رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے محمد و آل محمد ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے۔ علی سے تو محبت کے دعوے دار ہم چار بیٹھے ہیں، لوگ تو نظام کو دیکھتے ہیں، سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس وہ سسٹم ہے کہ جس کو دنیا قبول کرے، جو چیلنج کے ساتھ ہم پیش کر سکیں؟ ہاں ہے۔ 9/11 کے بعد میں نے اقوام متحدہ میں ورلڈ پیس کے حوالے سے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ مطالبہ تھا کہ ورلڈ پیس کے لیے کیا کوئی فارمولہ پیش کیا جائے؟ کوئی فارمولہ نہیں تھا۔ ایک میں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، دنیا والوں وہ میرے پاس موجود ہے، جو میرے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ میرے رسول کا فرمان سچ ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ جب میرا 12واں ظہور کرے گا تو اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ ورلڈ پیس ہو اور عالمی امن قائم ہو تو آؤ در زہرا پہ جھک جاؤ، بطول کے بیٹے کی غلامی اپنا لو، امام مہدی کی غلامی اور امامت میں آ جاؤ، یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس کی طرف آئیے، پہچانیے تعلیمات محمد و آل محمد کو۔ علی کی ولایت جو ہے وہ قانون کی صورت میں ہے، رسول اللہ کی ولایت قانون کی صورت میں حاکم ہے ہم پر، اللہ کی ولایت قانون الہی کی صورت میں حاکم ہے۔ صرف زبان کی حد تک اس ولایت کا اقرار و تصور و اظہار کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے وجود پر اس کو نافذ کرنا اصل ولایت کے تقاضے یہ ہیں۔ ان کی طرف ہی توجہ دیا کرو۔ کربلا ہمارے سامنے مثال ہے۔ کربلا کا ولی، کائنات کا ولی حسین وہ امام معصوم تھے، وہ ولی معصوم تھے۔ کربلا والوں کو ویسے تو عظمت نہیں ملی، کربلا والوں کی نگاہیں لبہائے مبارک امام حسین پہ تھی کہ امام کی زبان سے جو لفظ نکلیں ہم اس کو عملاً کر کے دکھا دیں۔ کوئی تاریخ آپ کو یہ گواہی نہیں دے گی، اگر کوئی نسبت دیتا ہے تو جھوٹی دیتا ہے، کہ اصحاب حسین میں سے، اولاد حسین میں سے، حسین کے قمر بنی ہاشم کے جوانوں میں سے کسی نے حسین کے حکم کے خلاف کیوں کہی ہو؟ بعض کہتے ہیں نا کہ جب مولا حسین نے مولا عباس کو حکم دیا کہ فرات سے خیمے اٹھا لو تو عباس نے کہا مولا میرے ہوتے ہوئے، کہا نہیں، عباس خیمے اٹھا رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، آنسوؤں کا بہنا اور بات ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ حسین کی مظلومیت۔ لیکن کربلا کے کسی شہید کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے، یہی وجہ ہے کہ وہ مقام و عظمت ملی کہ امام زمان علیہ السلام جن کے وجود مقدس کے صدقہ میں یہ ارض و سما موجود ہے، یہ اللہ کی نعمت نازل ہو رہی ہیں، وہ سلام کرتے ہوئے نظر آتے بے ابی انتم و امی یا انصار الحسین، اے حسین کے مددگارو تجھ پہ مجھ امام مہدی کے ماں باپ قربان ہوں۔ اطاعت امام، اطاعت ولی، اطاعت معصوم سب سے مقدم ہے۔ ہمیشہ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ امام راضی ہوں گے اس سے یا نہیں، نبی راضی ہوگا یا نہیں، اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔ امیر المومنین اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ساری دنیا کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، کچھ بھی نہیں پایا۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کو راضی کر لو، تمہارا کچھ گیا ہی نہیں۔ کربلا والوں نے اطاعت معصوم، اطاعت ولی وقت، اطاعت
حجت خدا کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا. اور کربلا نمونہ ہے ہر کردار کا. ماں کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں ملے گا. بہن کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں ملے گا. بھائی کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں. بیٹے کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں. غلام و سردار کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں. گورے اور کالے کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں. بھانجی اور بھتیجے کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں. کربلا تمہیں تمام مقدس رشتوں کی ایسی ایسی مثالیں سامنے لا کے پیش کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے. انہی کرداروں میں سے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی محبت ہوتی ہے بہن کو بھائی سے. بے مثال محبت ہے. کبھی کوئی بہن یہ برداشت کرے گی کہ اس کا بھائی پھٹا ہوا لباس پہنے؟ اس کا بھائی غریب کہلائے؟ بے شک گھر میں کھانے کے لیے بھی نہ ہو، نہ تن پہ کپڑا بھی نہ، پھر بھی کہتے میرا شہزادہ، میرے بھائی ہو. لیکن کربلا میں حسین کی بہن بڑی عظیم بہن تھی. زینب کا کوئی ثانی نہیں ملتا. پھر وہ یہ عرض کرتا ہوں بہت بلند رتبہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، لیکن ثانی زہرا تو موجود ہے، ثانی زینب کوئی نہیں. ثانی زہرا کہتے ہیں نا جناب زینب کو، لیکن کوئی ثانی زینب بھی دیکھیے. بے شک زہرا کی مظلومیت کائنات کی مظلومیت ہے، زینب کی مظلومیت بھی زہرا کی مظلومیت ہے. بے شک زہرا کو دربار میں جا کے خطبہ دینا پڑا، بہت بڑا صدمے کا باعث بطول کے لیے گئی تھی تو اپنے قد سے چل کے گئی تھی. سر کے بال سیاہ تھے، جب واپس لوٹی تھی کنیزوں کا سہارا لے کے سفید بالوں کے ساتھ. لیکن ام المصائب نہیں کہلائی. یہ زینب تھی. خدا جانے کس طرح مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر واپس مدینہ اپنے نانا کی قبر پہ پہنچ کے پورا حال سنایا تھا. کس انداز میں بتایا تھا. جناب زہرا نے بھی اپنی ماں بابا کی قبر پہ مرثیہ پڑھا تھا، لیکن زینب نے جو آ کے بتایا تھا نا، آپ سنتے ہیں ایک ایک مصیبت جب اپنے نانا کو بتانا شروع کی تھی نا، تو بتاتے بتاتے آخر میں یہ کہتی ہے کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی پشت سے کرتا اتار کے تمہیں دکھاتی کہ ظالموں نے کس نے میری پشت پہ تازیانے مارے تھے دین کی خاطر. وہی زینب. اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی. شب عاشور جب ہر ماں اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، بطول کی بیٹی زینب اپنے آن و محمد کو لے کے اپنے خیمے میں چراغ جلا کے کبھی آن کے سر پہ پیار کرتی، کبھی محمد کے سر پہ. ابھی آپ نے سنا ہے نا، یہ دو قسم کے مقتول بڑے عجیب ہیں جن کا دونوں کا نام ایک ساتھ آتا ہے. ایک عباس کی بہن رقیہ کے بیٹے طفلان مسلم جن کو کہا جاتا ہے، اور ایک زینب کا بیٹے آن و محمد. ہر شہید کا نام اکیلے اکیلے، لیکن یہ دو مائیں ایسی ہیں کہ جن کے بیٹوں کے نام اکیلے نہیں اکٹھے آتے ہیں. آن و محمد کی شہادت صرف آن کی کیوں نہیں، صرف محمد کی کیوں نہیں؟ تابوت اٹھاتے ہیں تو دونوں کے ایک ساتھ، اس لیے کہ دونوں شہزادوں کا، دونوں ماؤں کے ان شہزادوں کا کردار ایسا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. شب عاشور ثانی زہرا اپنے دونوں بیٹوں کو یہ پیغام دے رہی ہے، سبق پڑھا رہی ہے. بیٹا جب کل علی اکبر کی ماں علی اکبر کو، قاسم کی ماں قاسم کو، ہر ماں اپنے بیٹے کو حسین پہ قربانی کے لیے بھیجے نا، تو تم نے میدان میں جا کے ایسا کردار پیش کرنا ہے، تمہیں یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم حیدر کرار کے نواسے،
जाफर तैयार के पोते हैं। इस तरह जंग करनी है कि अपने मामू पे जाने निशावर कर देनी है। दोनों कहते हैं अम्मा इजाजत आप ले देना, हम जंग का वो नक्शा पेश करेंगे कि शायद ही कोई और शहीद कर सका हो। तमाम शहीदों के लाशें गंजे शोहदा में आएंगे, अम्मा हमारा लाशा भी ना उठाने के लिए मामू को भेजना। सुबह आशूर तलू हुई, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। शहजादे पेश हो रहे हैं, असहाब पेश हो रहे हैं। हुसैन ने पहले अपने असहाब को मैदान में भेजा, अपने नाना के अमल के बरअक्स। रसूल जब भी जिस जंग में जाते ना, पहले अपनों को भेजते फिर असहाब को भेजते। करबला में हुसैन ने पहले असहाब को भेजा फिर अपनों को भेजा। वजह क्या थी? वजह ये थी रसूलुल्लाह इसलिए अपनों को भेजते थे कोई ये ना कह दे कि अपनों को रसूल बचा रहा है, हमें भेज रहा है। लेकिन करबला में इसके बरअक्स था। हुसैन ये सोच रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हर लम्हा पहले से सख्त आ रहा है। इसलिए सोचा पहले मैं अपने असहाब को भेजूं, जामे शहादत नौश करें। हौज़ कौसर पे मेरी माँ, मेरा बाबा, मेरा नाना जामे कौसर लेके खड़ा है, ताकि ये कम अज कम प्यास की मुसीबत बर्दाश्त कर सके। अगर कोई ज्यादा बर्दाश्त करे तो मेरे अपने करे, तो खुद सोचिए वो हुसैन कितना प्यासा होगा जो सबसे आखिर में जा रहा है। अली अकबर की शहादत में आप ये सुनते नहीं कि बाबा हल इंदा का शुरुआत मिनल मा, क्या एक घूंट पानी मिल जाएगा? दाएं बाएं देखा नहीं, कहा बेटा मेरी जबान चूस लो। बाबा की जबान जब मुंह में डाली तो पीछे हट के कहते बाबा तेरी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क। सबसे बड़ी मुसीबत का नाम प्यास है करबला में, जिसमें हुसैन ने तुम्हें यह पैगाम दिया था मेरे शियो, कब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अज़ादारों, ज़ैनब की दोनों बेटे बार बार अपने मामू की खिदमत में आ रहे हैं। बिलाखिर इजाजत मिल गई, मुख्तसर करना चाहता हूं। अब दोनों छोटे बच्चे आपस में दोनों जंगी तरकीब तय करते हैं। भैया ऐसे कर लो, क्योंकि उस्ताद अब्बास थे, हमारे बनी हाशिम थे। बेटों दोनों घोड़े मिला लेना, आन तुम दाएं हाथ से जंग करना, मोहम्मद तुम बाएं हाथ से जंग करना। जब बहर के पहलू जख्मी हो जाए ना तो घोड़ों का रुख मोड़ लेना, जख्मी पहलू अंदर कर लेना, दूसरे हाथों से जंग करना। अज़ादारों, ज़हरा के नवासों ने यही तरकीब ली। दोनों भाइयों ने घोड़े जोड़ लिए, एक दाएं हाथ से जंग कर रहा है, एक बाएं हाथ से जंग कर रहा है। दुश्मन मुकाबला करता, जंग करते 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 जाफर तैयार के पोते हैदर करवा से इतना दूर निकल गए कि इतना कोई भी शहीद दूर जाके शहीद नहीं हुआ। तमाम शोहदा के मकाम शहादत को करबला में जाके देखो ना, आपको खैमों के दाएं बाएं नजर आएंगे, लेकिन जनाब आम की कब्र आपको कम अज कम खैमों से 10 मील दूर नजर आती है। इसलिए कि ज़ैनब के बेटे जंग करते करते अज़ादारों वहां तक जा पहुंचे, और जब शहीद हुए इमाम तक अपना सलाम पेश किया। हुसैन हर शहीद का लाशा उठा के लाते थे। जब आनो मोहम्मद के लाशें उठाने के लिए जाने लगे, ज़ैनब ने बाजू पकड़ लिया, कहा कि भैया मैंने तुझ पे अपने बेटे सदका कर दिए, सदका वापस नहीं लिया जाता। भैया जितनी देर मेरे बेटों के लाशों को उठाने में खर्च करोगे ना, उतनी देर मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तेरे चेहरे की तिलावत करती रहूं। अज़ादारों, सबके जनाजे उठ के गंजे शोहदा में आए, नहीं उठे तो ज़ैनब के। आज कोई ज़ैनबी सैयद मौजूद नहीं है, इसलिए तो हम ज़हरा की बेटी के बेटों के जनाजे उठा के ज़ैनब को ये तसल्ली देना चाहते, काश हम होते तेरे बेटों के जनाजे उठाते। वाह मोहम्मदा, वाह